औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला की जो दो सिफ़ात बयान की गई थी, गफ़ूरुर रहीम वाली, और दूसरी थी इन्नहु हुवा अज़ाबुल अलीम, उसका अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है। उस अज़ाब के सिलसिले में कल हमने जो कौम लूत के ऊपर अज़ाब आया उसके बारे में हमने पढ़ा। आज अगली दो कौमों का ज़िक्र किया गया है। एक कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी और ये लोग मदियन वाले कहलाते थे। मदियन बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत कतूरा से बेटे थे। तीन नस्लें थीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो आपके बेटे थे, और इसहाक़ की जो औलाद थी वो बनी इसराइल के नाम से जो है वो मशहूर हुई। अंबिया कराम में उस यहूद में जितने भी आए वो सारे के सारे बनी इसराइल से जो है माखूज़ हुए। और दूसरे जो मक्का वाले अरब के लोग थे वो बनी इस्माइल से जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो जोड़ा, क्योंकि आप सारे जो है वो बनी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और तीसरे हज़रत कतूरा के जो है वो बतन से मदियन पैदा हुए। अब मदियन नबी नहीं थे लेकिन औलाद थी, मुसलमान थे। तो ये कौम उनकी बिगड़ती बिगड़ती जो है वो, और ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल के बाद का है। 600 साल के बाद जो है वो ये मदियन, इसी हवाले से इलाका मदियन जो है वो के नाम से मशहूर हो गया। और शुएब अलैहिस्सलाम आंखों से नाबीना थे और एक बहुत बड़े ख़तीब थे। ख़तीबुल अंबिया का लक़ब जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ये कौम आबाद थी। और उसके बाद आगे जो है वो तस्करा किया गया है समूदियों का। वो कौम जो पहाड़ों में जो है वो घर तराशती थी, वो जितने बड़े वो इंजीनियर थे शायद हम आज उतने बड़े भी नहीं हैं। वो जो घर बनाते थे, देखिए घर बनाए किस लिए जाते हैं। आज भी जो है वो कौमें कहती हैं कि हम शॉक प्रूफ बना लेंगे, ज़लज़ला प्रूफ बना लेंगे, आसमानी बिजली से भी वो बचा लेंगे, लेकिन जब अल्लाह की अज़ाब का कूड़ा बरसता है तो फिर ये चीज़ें नहीं देखती। वो कहते हैं पहाड़ भी इसीलिए जो है वो इतने महफूज होते हैं कि चूँकि जब तक पहाड़ उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, तो उसके अंदर बनाए हुए घर जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज समझे जाते थे। और वो यही कहते थे कि चाहे कुछ ज़लज़ला आ जाए, चाहे बारिश हो, अंधेरी हो, ज़माने के जितने मर्जी तूफ़ान आ जाए, इन तूफ़ानों का हमारे घरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम महफूज हैं अपने घरों में। एक आन में जो है वो यकायक एक चिंगार ने जो है उनकी हर चीज़ जो है वो हिला दी। एक बात ये देखिए कि हर नबी, जो भी नबी आया, जो भी रसूल आया, पैगाम उसका एक ही था। और वो पैगाम क्या था? या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरहू, इबादत करो एक अल्लाह की, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, एक रास्ता सीधा है। यही बात जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी। यही बात जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है वो कही, काला या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरहू, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। अब ये मदियन का इलाका कहाँ पे है? मदियन का इलाका भी उसी बस्ती समूद की बस्ती के करीब ही है। उसी बस्ती के करीब है। एक चौक था। उनका कसूर क्या था? एक तो जो जैसे उम्मुल खबाइस जो मर्ज है वो कब्ज़ है, इसी तरह जो उम्मुल खबाइस है वो शिरक है। शिरक के अलावा उनमें जो दूसरी बड़ी बीमारी थी वो नापतोल में कमी करना थी। वो जब देते तो कम देते, जब लेते तो ज़्यादा लेते। लेने वाले बाट और थे, देने वाले बाट और होते थे। और फिर सिर्फ यही बेईमानी नहीं होती, बेईमानी ये भी होती है कि अगर कोई काफिला आया तो काफिले को रास्ते में ही रोक के उसको मार्केट का भाव बताए बगैर जो है वो उनसे जो है वो पुराने भाव के ऊपर चीज़ें ले ली जाएं, अपने आप को ज़्यादा जो है वो सियाना समझ के, ज़्यादा जो है वो अक्लमंद समझ के। ये वो बेईमानियाँ थी। और फिर ये काफिले लूट भी लिया करते थे। अब लफ्ज़ यहाँ पे जो है वो ऐका कहते हैं किसी भी जंगलों के एक झुंड को। ये बंदियन के साथ जंगलों का एक, दरख्तों का एक बहुत बड़ा झुंड था, एक जंगल कह लें आप। वो जगह जहाँ पे दरख्तों की बहुत ज़्यादा बहुतात हो उसको ऐका के नाम से पुकारा जाता है। और ये मदियन के साथ वाक़ है। व इन काना, इनका माना वैसे अगर होता है, लेकिन अगर इनके बाद इल्ला आ जाए तो ये नाफिया में बदल जाता है। लेकिन अगर इनके बाद लाम लाजिम का आ जाए तो फिर ये भी लाजिम में यकीनन बेशक में तब्दील हो जाता है। व इन काना, और बेशक थे, असहाबुल ऐका थे। असहाब किसकी जमा है? साहिब की, रहने वाले ऐका के। लाज़ालिमीन, यकीनन गुनाहगार थे वो। बेशक जो ऐका के रहने वाले लोग थे वो गुनाहगार थे, वो जालिम लोग थे।
فانتقمنا، اب ظالم کیا تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں ڈیٹیل دیکھ لیجئے، یہاں پہ تو صرف اچھوالن ذکر کیا گیا ہے، لیکن سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، سورہ ہود میں کم ہے اس کا۔ ولا مدینہ، اور مدین کی طرف اخاہم، بھائی ان کا، شعیبن، شعیب، اور شعیب علیہ السلام کا ایک اور تعارف کراتا چلوں، موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے آپ۔ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے پاس زیر تربیت رہے، آپ کی تربیت میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا۔ اِلیٰ مدینہ، اور مدین کی طرف آخاہم شعیبہ، بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینات، بلا شبہ آ گئیں تمہارے پاس نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانیاں آ گئیں؟ نشانیاں اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول کے صحیفے آ گئے، کتابیں آ گئیں، معجزے آ گئے، تو پھر کیا کہا گیا؟ فاوفوا الکیل، بس پورا کرو کہ ناپ اور تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت کمی کرو لوگوں کی چیزوں میں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، تم پہلے جو ہے وہ، اس سے پہلے جو ہے وہ عادی تھے، قوم گئی چلی گئی، اصلاح ہوگی، اس کے بعد اصلاح کے بعد اب تم پھر اس میں فساد مت پھیلاؤ، ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین۔ ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول نے اصلاح فرما دی، اللہ کے رسول نے قوم کو سیدھی درست سمت میں لگا دیا، اس اصلاح کے بعد فساد پھیلانا، یہ اسی فساد کی یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ فانتقمنا، فانتقمنا فے کا مطلب ہو گیا پس، لفظ کیا ہے مارک کر دیجیے گا، انتقام ان سے، انتقام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا۔ فانتقمنا، انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، وَإِنَّهُمَا، دیکھیں اِنَّا تو آ گیا بے شک کے لیے، اب یہ لفظ ہما، ہما کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، واحد غائب مذکر کے لیے، غائب مؤنث کے لیے، کسی دو کے لیے، یہ سب مذکروں کے لیے، سب مؤنثوں کے لیے۔ اب وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں، کون سی دونوں؟ ایک کل ہم نے پڑھی تھی سدوم بستی، ایک یہ ایکا کی بستی مدین والوں کی، یہ دونوں ہیں لب امام مبین۔ اب لفظ کیا ہے؟ امام، نیلا دے دیں امام، امام کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی میسر دینے والا، راستہ۔ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے راستے کے لیے، یہ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیفے کے لیے، اور اس کے بعد لوح محفوظ کے لیے، کہ یہ صحیفے کیا؟ قرآن آیا ہمارے پاس، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو رہنمائی میسر کرتی ہیں۔ تو راستہ بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہیں مبین کس کو کہتے ہیں؟ ابانہ، تو ان سے ابانہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا، واضح، روشن۔ اب کیا ہے؟ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ راستے کے اوپر ہیں، کھلے راستے کے اوپر ہیں۔ اس کا محل وقوع کیا تھا؟ یہ حجاز سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گزرے یہاں سے، تو یہاں پہ یہ بستیاں تھیں، یہ کھنڈرات تھے، لوگ جانتے تھے ان کے بارے میں، اور زبان زد و عام تھے ان کے قصے، تو ان کے بارے میں اس وقت جس وقت گزرے تو لوگوں نے وہاں پہ جو ہے ان کے کنووں سے پانی بھی بھر لیا، آٹا بھی گوندھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ عذاب شدہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ داخل مت ہو تو روتے ہوئے جاؤ، اور جتنے آپ نے پانی بھرنے کا، انہوں نے پانی بھرا تھا، ان کہا کہ سارے پانی کے مشکیزے جو ہے وہ انڈیل دو، جو آٹے گوندے ہیں وہ خود کھانے کی بجائے اونٹنیوں کو ڈال دو، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے گزرو، اور فرمایا کہ ان بستیوں کو دیکھ کے وہ روتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے گزرے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ چادر سے چھپا لیا، اور اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے گزر گئے کہ یہ عذاب والی بستیاں ہیں، یہ عذاب نام لگا ہوا ہے ان کے اوپر۔ فانتقمنا منہم، پھر انتقام لیا ہم نے ان سے، کن سے؟ صحاب الایکہ تھے، وہ جو لوگ مدین والے لوگ تھے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں ہیں کھلے راستے کے اوپر۔ تمہیں نظر آتا ہے، ایک تو ہے کہ ایک مثال دی گئی کہ پرانی تھی جس کا کوئی تمہیں فزیکل ایگزسٹنس نہیں پتا، ایک وہ ہے جو تمہارے راستے پہ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کس لیے برباد ہوئی تھی، زبان زد و عام ہے، تم پھر بھی سبق نہیں سیکھتے۔ یہاں تک تو بات ہوگی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور اس کے بعد وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بلا شبہ جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے جو ہے وہ اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا
نام جو ہے وہ ماخوذ ہے کہ پتھروں والی بستی کے لوگ، ہجر پتھر کو کہتے ہیں، پتھروں والی بستی، جو بستی الٹا دی گئی تھی۔ بلا شبہ جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر کے لوگوں نے، ہجر میں رہنے والوں نے، المرسلین، مرسلین جمع ہے مرسل کی۔ مرسلین، مرسل کیا ہوتا ہے؟ رسول، جس کو بجائے مفعولن کے وزن کے اوپر ہے، مفعول کے لیے، تو مرسلین جمع کی۔ اب یہاں پہ بات ہوئی وہاں پہ اس بستی کی صرف علی سمود سمود اخاہم صالحہ، ہم نے بھیجا صالح علیہ السلام کو۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرسلین، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس سے کوئی چیز ہمیں ذہن میں آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ جھٹلایا انہوں نے بھی مرسلین کو، کہ تم بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام کو ہم نے ماننا ہے، ہم کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ، کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ، مرسلین۔ اور دوسرا اس سے جو اشارہ نظر آتا ہے، شاید یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام رسول تھے اللہ کے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے اس قوم کے اوپر کوئی نبی گزرے ہوں، تو یہاں پہ اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اگر پارٹیکولرلی اس اصحاب الحجر سے ہی اس کو جو ہے وہ لیا جائے تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس سے اس قوم پہ بھی پہلے کوئی نبی گزرے تھے، اور پھر رسول جو ہے وہ ان کے اوپر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، آخری نبی، اس سے پہلے کتنے انبیاء کرام گزر چکے تھے، تو یہاں پہ بھی شاید جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے۔ اور بلا شبہ تحقیق جھٹلایا پتھروں والے لوگوں، پتھروں کی بستی والے لوگوں نے بھیجوں ہوں کو، رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی ہم نے ان کو، عطا کا مطلب دینا، نا متکلم کے لیے، ہم کے لیے استعمال ہوا، ہم غائب کی ضمیر، وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی اور دی ہم نے ان کو، آیاتنا، آیاتنا نشانیاں اپنی۔ اب نشانیاں کیا ہے؟ فَقَانُوا، پس تھے وہ، انہا، ان سے، مورزین، مورزین کس سے ہوتا ہے؟ اراض کرنا، اراض کرنے سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لینا۔ معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ بات کیا قرآن کے بارے میں سچ نہیں ثابت ہو رہی آج کے دور میں؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا ہوا اس سے کبھی، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اپنا امام نہیں سمجھا، ہم دنیاوی قوانین کی طرف جو ہے وہ لبک لبک کے اس کو جو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے، جو ہماری زندگی کا قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو ہم نے سائڈ پہ رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ آتیناہم، دی ہم نے نشانیاں ان کو، فکانوا عنہا معرضین، اور وہ تھے ان سے اعراض کرنے والے، ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ صحیفے آئے، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، کتنے آیا، سب کچھ کہا جاتا ہے، واللہ عالم یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث ہیں، لیکن ضعیف بھی جب اتنی زیادہ ہو جائے تو وہ ایسن بن جاتی ہیں کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہیں۔ اس کے بارے میں واللہ عالم کتنی ہے، انبیاء کتنے آئے، 1,24,000، سارے نشانیاں لے کے آئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ یہ کتاب لے کے آئے، وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی ہم نے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس تھے وہ ان سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو جو ہے وہ رٹ لیا، پڑھ لیا، اور ہم نے جو ہے وہ بس ثواب کے لیے پڑھتے رہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ یہ تو راہ ہدایت ہے، یہ تو منزل حیات ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کریں گے، تو یہ فکرہ ہم پہ بھی چسپاں ہوتا ہے۔ وَقَانُوا، اور یہ وہ لوگ تھے، ینحتون نحتن سے، نحت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا تراشا جانا، وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، آمنین، امن کے لیے، اطمینان سے رہنے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس وقت کہ یہ گھر جو ہے شاک پروف ہونا چاہیے، آسمانی بجلی سے محفوظ ہونا چاہیے، اس میں زمانے کے جو حوادث ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اثر نہ کریں، اسی لیے امن کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے گھروں میں جو ہے وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ گھر تراشتے تھے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بیوتن آمنین، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر، امن سے رہنے کے لیے، اطمینان سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس آپ، اخذہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، تے مؤنث کے لیے، ہم جمع کی ضمیر، پکڑ لیا ان کو، صیحہ چنگھاڑ نے۔ دیکھیں، جب کبھی زلزلہ آتا ہے تب بھی ایک چنگھاڑ کی سی آواز آتی ہے،
اور جب تیز آندھی چلتی ہے تب بھی ایک چنگاڑ کی آواز آتی ہے، جب بادل کڑکتے ہیں گرجتے ہیں اس وقت بھی چنگاڑ کی آواز آتی ہے، اور یہ وہ آواز ہوتی ہے جو دل دہلا دینے والی آواز ہوتی ہے۔ تو ان کو ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے آ پکڑا، مصبحین۔ مصبحین لفظ کس سے ہے؟ مصبحین ہے اصباحن سے، اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا صبح بھی ہوتا ہے۔ صبح کا مطلب مصبحین، صبح ہوتے ہوتے۔ کل ہم نے یہی لفظ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں پڑھا تھا، مشرقین، دن چڑھتے چڑھتے۔ یہ صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، فما اغنا عنہم، پھر کچھ کام نہ آیا ان کے، جو تدابیر انہوں نے کی تھیں، جو انہوں نے سوچا تھا، جو انہوں نے گھر بنائے تھے، جو اپنے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے تھے، ہما پس ماں نافیہ استعمال ہوا، اغنا غنی کیا، کام آیا، انہم ان کے، ماں کانو تھے وہ، یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے، جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کام کرتے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ کیا تھا یہاں پہ؟ ولا سمود اخاہم، سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو، صالح کو، کالا یا قوم عبد اللہ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بلا شبہ آگے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ نشانی ہے تمہارے لیے اللہ کی آیاتن، فذروھا، پس چھوڑ دو اس کو، یہ کھلی چرتی چگتی رہے، پانی پیتی رہے، ایک دن کی پانی کی باری اس کی تھی، ایک دن کی پانی جو ہے وہ باری جو ہے وہ لوگوں کی تھی۔ اب پانی کی باری کے اوپر انہیں اسے قتل کیوں کیا، اسے کیوں مارا؟ کہ یہ ہمارا پانی پی جاتی ہے، کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے پھلوں کو، اپنی سبزیوں کو، اپنی پیداواروں کو۔ اب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم نے کچھ کہا اس کو، تاکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ کھاتی رہے زمین میں، فلا تمسوھا، پس نہ پہنچانا اس کو، بسوء، کوئی نقصان، اگر تم نے پہنچایا، فیاخذکم عذاب الیم، تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ انہوں نے اپنا پانی بچاتے ہوئے، اپنی فصلوں کے لیے اور اس طرح کے بچانے کے لیے اس اللہ کی اونٹنی کو جو ہے وہ مار ڈالا، اور جب مار ڈالا 3 دن کا پھر ٹائم آیا، پھر ٹائم کے بعد ان کے اوپر ایک صبح جو ہے وہ پکڑے گئے۔ یہ دونوں قصے جو ہیں وہ اس 2 آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِن، یہ ہیں وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ ایک عذاب اٹ سیلف لفظ جو ہے وہ سخت سزا کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ المناک ہو، ایک موت ویسے ہوتی ہے، ایک المناک موت ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی عذاب اور عذاب علیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بلا شبہ تھے ایکا کے لوگ جو ہے وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ قصہ کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ بے ایمانی کرتے تھے، وہ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل کہتے ہیں تباہی کو، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور تھے وہ ظالم لوگ ایکا والے، پھر ہم نے انتقام لیا ہم سے، فانتقمنا منہم، اور وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں جو ہیں کھلے راستے پہ واقع ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے جو انتقام لینا لے لو، جو اجاڑنا ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم اسی میں سورہ حرام میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ کیا کہتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو؟ کہتے تھے کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو عبادت کرنی چھوڑ دیں؟ ہم وہ بات چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں یا تیری بات مانیں؟ آج کے دن میں بھی حقیقت یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ سنت کی جگہ پہ کل میں ڈاکٹر صاحب کی ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے سیرت کا لفظ استعمال کیا کہ سیرت رسول، سنت بھی سیرت رسول ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی سیرت ہے وہی ساری سنت ہے، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو، دونوں صورتیں ہیں۔ تو پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہجر والوں نے بھی جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس قرآن سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا اور کوئی معجزہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے نبیوں کے پاس معجزے آئے، وہ ان انبیاء کرام کے جانے کے ساتھ معجزے ساتھ چلے گئے۔ عصا ہے کہیں پہ یہاں پہ نہیں ہے، کیا اونٹنی تھی؟ چلی گئی، جتنے معجزے تھے چلے گئے۔ فرمایا میرا معجزہ قرآن پاک ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظِينَ، اور ہم ہیں بے شک اس کی حفاظت کرنے والے۔ فَكَانُوا عَنْهَا، وہ اس سے تھے منہ موڑ دینے والے۔ خود سوچ لیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم نے قرآن سے کتنا منہ موڑ رکھا ہے، ہم نے قرآن کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم نے صرف اس کو ثواب، ایصال ثواب یا حصول ثواب کی حد تک رکھ لیا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام ہم سے اس سے نہیں لیتے۔
وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، آج ہم بھی جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ہم بھی جو ہے وہ اتنی حفاظت والے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کون کون سا سریا کون کون سی چھتیں، تاکہ اب زمانے کے حوادث اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوں، ہم بھی اطمینان سے امن سے رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتے تھے پہاڑوں میں، اس سے بڑھ کے جس قسم کے انجینئر وہ تھے ہم آج تک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد سے جس طرح وہ تراشتے تھے، جو ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، وہ ٹیکنالوجی آج تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ ابھی بھی جائیں تو آپ کو یہ گھر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اس کے کھنڈرات۔ پھر ان کو جو ہے وہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح آئی ایک چنگار اور چنگار نے اٹھا کے پکڑ لیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی کتنی ایسی چیزیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آتی ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی زیادہ بارشوں کی شکل میں، کبھی کرونا کی شکل میں۔ اس کے باوجود ہم ان کو زمانے کے ساتھ جو ہے منسوب کر دیتے ہیں، قدرتی آفات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اعمال پہ غور نہیں کیا کہ یہ ہمارے کرتوتوں کے باعث اللہ کی طرف سے ہمیں وارننگز آ رہی ہیں، یہ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں تو کیا ہوگا۔ یہ کتنی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، بس پھر کوئی کچھ چیز ان کے کام نہیں آئی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جو کچھ کرتے رہیں گے ہمارے بھی کسی کام نہیں آئے گا، پھر ہماری بھی داستان ہوگی اسی طرح کی داستان ہوگی۔ جو پہلے ہمیں قرآن میں ہر چیز بتا دیا گیا سامنے اور پھر مثال کیا دی گئی، انہما لبامام مبین، جاؤ جا کے راہ پہ دیکھ لو، تمہیں نظر آ جائیں گی وہ بستیاں، ان کے کھنڈرات نظر آ جائیں گے تمہیں۔ اس سے بڑھ کے اور فزیکل ایویڈنس کیا تمہارے لیے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو پھر جو حال ان کا ہوا ہے وہی تمہارا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کی، اپنا رسول بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، تمہیں کھل کے ہر چیز جو ہے وہ بتا دی گئی، مثالیں دے دے کے سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی نہیں سمجھو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے دشمن جو وہ اللہ سے جو ہے وہ عداوت کر کے اللہ کے خلاف جو ہے وہ وعدہ کر کے آیا تھا، ہم اس کی راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہ قصے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ یہ قصص الانبیاء جو سنائے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ، یہ مکی صورت ہے، یہ بھی توحید کے اوپر ہے، اور یہ بھی اس دور میں ہے جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا، ان کے سرداروں نے بھی اسی طرح استہزاء کیا، اسی طرح جو ہے وہ اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، پھر ان کا انجام یہ ہوا۔ آپ بھی تسلی رکھیں، فتح حق کی ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا بدر میں برسا ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنے مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جب دیس نکالا دیا گیا، آپ 8 سال کے عرصے میں جو ہے وہ 9 سال کے عرصے میں پھر وہی مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے، وہی مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو جو ہے وہ ترقیاں دے گا، ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا ارحم الراحمین۔